अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट प्रोग्राम कानून क्या कहता है के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज दो मौज़ूआत का इंतखाब किया गया है। एक तो हम बात करेंगे कि ओवरऑल हमारी जो सब ऑर्डिनेट जुडिशरी है उसके अंदर अपॉइंटमेंट और उसके बाद उनकी जो प्रोबिशन पीरियड है, उसके बाद उनकी जो कंफर्मेशन है, उसका क्या प्रोसीजर है। हालिया एक जो है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से जो स्पेशल ट्रिब्यूनल है सब ऑर्डिनेट का, वहाँ से एक फैसला आया है जो कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में इंडिकेट करता है जो ये बताते हैं कि हमारे निज़ाम को, हमारा जो जुडिशल सिस्टम है, स्पेशली सब ऑर्डिनेट जुडिशल सिस्टम, उसको बेहतरी की तरफ आने की ज़रूरत है। अपॉइंटमेंट क्या है, कंफर्मेशन क्या है, प्रोविशन पीरियड कितने देर के बाद जो है वो एक ऑनरेबल सिविल जज जो है उसको कंफर्म किया जाता है, कितना ज़रूरी है कि हमारा ट्रायल वर्क जो है उसके अंदर जो अपॉइंटमेंट, कंफर्मेशन और जो एग्जाम्स हैं डिपार्टमेंटल, उनको मेयार के ऊपर आना कितना जो है वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट दे सकता है हमारे ओवरऑल जुडिशियल सिस्टम के अंदर। और दूसरा हम बात करेंगे कि जनाब बिजली के नर्ख जो हैं उसके बारे में कहा जा रहा है कि जनाब उसमें कमी आ चुकी है, गालबन 7 रुपए, और कोई कमर्शियल जो है वो यूनिट उसके अंदर भी कमी आ चुकी है। कानूनी दायराकार क्या है, क्या हुकूमत वक्त कानूनी और आईनी तौर पर पाबंद है कि जितनी भी जो बेसिक फैसिलिटीज हैं उनको वो मयारी और सस्ता प्रोवाइड करे। ये किस तरह से सिस्टम जो है वर्क करता है। हम आए दिन देखते हैं कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने डिफरेंट पिटिशन जो है वो फाइल की जाती हैं। क्या कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर ये दायरे में शामिल है कोर्ट्स के कि वो ये डायरेक्शन पास कर सके। हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या सिर्फ कानून और आइन की किताब तक महदूद है या इसके अंदर कोई प्रैक्टिकलिटी भी मौजूद है। इन दोनों मौजूद को डिस्कस करेंगे। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाता चलूँ। मुझे आज स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे चौधरी फैसल नवाज, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। आप पहले भी उन्हें मेरे प्रोग्राम में देख चुके हैं, बेशुमार पिटिशन फाइल कर चुके हैं, पढ़ाने का भी तजर्बा रखते हैं लॉ के अंदर, और एक अच्छा लीगल एक्यूमेंट जो है हमेशा प्रेजेंट किया है उन्होंने मेरे प्रोग्राम के अंदर। उनकी मौजूदगी का फायदा उठाएंगे और जानेंगे इन दोनों मौजूद के बारे में क्या कहते हैं। कुछ ही देर में मुझे ज्वाइन करेंगे दिल नवाज चीमा साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, उन्हें भी आप बेशुमार दफा मेरे प्रोग्राम में देख चुके हैं। और साथ ही साथ मुझे स्काइप के ऊपर ज्वाइन करेंगे सकलैन अरशद साहब, वो भी महारत रखते हैं जो हमारे टैरिफ और बिजली के जो कानूनी मामलात हैं उनकी मौजूदगी से भी इस्तेफादा उठाएंगे। मैं प्रोग्राम का जो है वो आगाज फैसल आपसे करना चाहूँगा। पहला टॉपिक हम यही जो सब ऑर्डिनेट जुडिशरी है उसके मुतालिक मैं जानना चाहूँगा, क्या आप समझते हैं एक फैसला आया है स्पेशल ट्रिब्यूनल, आपको पता है जो उन्होंने एक जो उसका बैकग्राउंड था वो ये था कि एक जज अपॉइंट हुआ 2015 में, नाम नहीं हम लेते हालांकि वो कोर्ट हो चुका है, 2015 के अंदर वो अपॉइंट होते हैं और 2025 में भी आकर उनका केस चल रहा है। उनको जो है वो एग्जाम्स पास किए उन्होंने, सिविल जज किए, वो सिविल जज के तौर पे काम करती रही, उनकी जो कंफर्मेशन है वो मुकम्मल नहीं हुई, 10 साल का अरसा गुजर गया और अभी तक वो मामला चल रहा है। किस तरह से देखते हैं इस सिस्टम को? थैंक यू वेरी मच असद फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, जो लोअर जुडिशरी है वो हमारे निज़ाम का बैकबोन है, उसका इम्प्रूव होना और अप टू द मार्क होना जुडिशल सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस है जो सिविल कोर्ट है और द कोर्ट ऑफ अल्टीमेट जुरिस्डिक्शन भी है जी। और इस की रूह से बेसलाइन वहाँ पे डेवलप होती है, केस बनता बिगड़ता वहाँ पे है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि हमारी जो लोअर जुडिशरी है उसका निज़ाम बहुत अच्छा हो, और मेरा ख्याल इट्स हाई टाइम कि हम देखें कि क्या हमें क्राइटेरियाज को रीवैम्प करना है, क्या हमें क्वालिफिकेशंस को दोबारा से एक दफ़ा लुक इनटू करने की ज़रूरत है, क्या ये जो रिक्वायरमेंट है कि सिर्फ 2 साल आपको वकालत करते हुए हों और आप सिविल जज का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं, क्या ये सफिशेंट प्रैक्टिकल एक्सपोजर है। आप और मैं उम्र के इस हिस्से में भी उन बहुत थोड़े से वकला में से हैं जो आज भी ट्रायल कोर्ट में जाते हैं और ट्रायल का काम करते हैं। हमारे मेजॉरिटी दोस्त जो इस एज ब्रैकेट को पहुंच गए हैं वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करते हैं। सो शायद उनको उन तकालीफ का अंदाजा नहीं है जो एक ट्रायल के वकील को फेस करनी पड़ती हैं अगर ट्रायल का जज अप्रोप्रिएटली क्वालिफाइड नहीं है। इसके ऊपर बिल्कुल बात होनी चाहिए और मेरा ख्याल है इसको दोबारा क्वालिफिकेशन को रीविजिट होना चाहिए। अच्छा फैसल, थोड़ा सा बता दें नाजरीन को कि ये जो केस है जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं इसके फैक्ट्स आपको पता है वो ये है कि अपॉइंटमेंट 2015 में हुई जज की, तो क्या उन्हें जो है वो कंफर्मेशन के लिए कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम दोबारा पास करना पड़ता है? जी, जो बात अभी सामने आई है इस ट्रिब्यूनल के डिसीजन के बाद कि आप अपॉइंट हो गए सिविल जज, और वो अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर भी आपको पता है काफ़ी
میریٹوریس بھی ہے اور کافی اسکروٹنائزڈ بھی ہے. آنریبل ہائی کورٹ ایگزام لیتی ہے, پھر اس کے بعد آنریبل ہائی کورٹ کے ججز انٹرویو لیتے ہیں جو کینڈیڈیٹ پاس ہوتے ہیں, اور پھر اپوائنٹمنٹ کی لسٹ نکلتی ہے. اور اس کے بعد جو ابھی ہمارے سامنے حقائق آئے ہیں کہ 4 دفعہ آپ کو ایگزام دینے کی آپشن موجود ہے کنفرمیشن کے لیے. کنفرم ہے کہ آپ اپوائنٹ ہو گئے, اس کے بعد آپ نے کنفرم ہونا ہے, تو اس کے لیے آپ 4 دفعہ ایگزام دے سکتے 4 اٹیمپٹس آپ کے پاس اویلیبل ہیں, اور اگر آپ ان 4 اٹیمپٹس میں بھی نہیں کر پاتے تو پھر شاید یہ سینیریو بنتا ہے جو اس دفعہ سامنے آیا ہے. یہ میرے خیال میں تو جوڈیشل ہسٹری میں شاید پہلی دفعہ اس طرح کی چیز سامنے آئی ہے, کیونکہ یوزلی جو لوگ کوالیفائی کرتے ہیں وہ پہلی اٹیمپٹ میں نہیں تو دوسری اٹیمپٹ میں کوالیفائی کر ہی جاتے ہیں. سو بالکل یہ ایک سوالیہ نشان ہے, اور بہت حیران کن بات ہے کہ ایک آنریبل جج کو اپوائنٹ ہوئے 10 سال گزر گئے اور وہ 10 سال پروبیشن ہی چلتی رہی. اور کیوں نہیں سسٹم نے اس چیز کی ٹائم لائن کو تھوڑا سا سٹرنجنٹ کیا کہ یہ تھوڑا جلدی ہو جائے. جرنلی ہم پروبیشن دیکھتے ہیں 6 مہینے ہے, 3 مہینے ہے سوری, اور میکسیمم اسے 6 مہینے تک ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے سول سرونٹس کے کیس میں, اور پھر اس پہ یس اور نو ہو جاتی ہے. تو اگر کسی بھی وجہ سے انہوں نے چانسز دینے ہیں تو میرا خیال ہے 1 سال میکسیمم 2 سال بہت بڑا ٹائم پیریڈ ہے. لائک 10 سال ان اٹ سیلف از اے کوسچن مارک. تو بالکل اس کو بھی ریوزٹ ہونا چاہیے. اور اچھا فیصل, تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ ونس سول جج از کنفرمڈ تو ہاؤ فار یور نالج از کہ کیا اس کے بعد پھر وہ ان کے اوپر کوئی ایگزام نہیں ہے, کوئی ان کی اسکروٹنی نہیں ہے, یا ان کا کام بس دیکھ کے معاملہ چلے گا, کوئی ایگزام نہیں؟ دیکھیں یوزلی جو میرے نالج میں ہے ان کی اے سی آرز ہیں, جو ان کی اینول ریویوز ہوتے ہیں, جس طرح ایک اے سی آر لکھی جاتی ہے اور اس کے بعد وہ اپنی سینیئرٹی کے لحاظ سے پروموٹ ہوتے جاتے ہیں. مگر جو نیچے کا ٹائم پیریڈ ہے وہ بھی ریوزٹ ہونا چاہیے. ہمارے کچھ دوست ہیں جنہوں نے ایز اے سول جج جوائن کیا اور انہوں نے سول جج فرسٹ کلاس بن کے ریزائن کر دیا, کیونکہ آن دی ادر ہینڈ جو ایک اور جوڈیشل اسٹریک اویلیبل ہے جوڈیشری کو جوائن کرنے کی, وہ یہ ہے کہ آپ کی 10 سال کی وکالت ہو, 35 سال کی آپ کی عمر ہو, تو آپ ڈائریکٹ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے پیپرز بھی دے سکتے ہیں. اور ہم نے میجورٹی کیسز میں دیکھا ہے کہ پروموشن اتنی سلو ہے کہ آپ کو کافی زیادہ ٹائم گزر جاتا ہے اور آپ ابھی سینئر سول جج پروموٹ نہیں ہوتے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ٹائم لائنز بھی ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کے جو اسٹرکچر ہے اس کو فردر امپروو کیا جائے اور ان کی پروموشنز کو یا سپیڈی کیا جائے یا لیٹر انٹری جو ہے اس کو ختم کیا جائے. کچھ سال پہلے کی بات ہے, تقریباً 10 سال پہلے کی, میں نے پنجاب کی ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے بہاف پہ یہ کیس کیا تھا سول ججز کے بہاف پہ, جس پہ انہوں نے یہ اعتراض اٹھایا تھا کہ یہ جو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی ڈائریکٹ انٹری ہے اس کو بین کیا جائے. کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جس وقت سیپریشن آف پاور نہیں ہوئی تھی 94 سے پہلے, تو آپ کو یاد ہوگا کہ اسسٹنٹ کمشنرز کے پاس اور میجسٹریٹس کے پاس, اسسٹنٹ کمشنر کے پاس میجسٹریل پاورز ہوتی تھی, اور جو سول ججز ہوتے تھے ان کے پاس کرمنل سائیڈ کا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہوتا تھا. تو اور جب وہ پھر اوپر پروموٹ ہوتے تھے تو یہ ایک گیپ موجود تھا. سو اس گیپ کو فل کرنے کے لیے ایڈیشنل سیشن جج لیول کے اوپر ڈائریکٹ انٹری فرام دا لائرز الاؤڈ تھی. سو اب چونکہ 94 کے بعد تقریباً 30 سال گزر چکے ہیں سیپریشن آف جوڈیشری ہوئے ہوئے فرام دی ایگزیکٹو کمپلیٹلی, سو وہ بھی ہم نے ایک پٹیشن کی ہائی کورٹ میں, اس وقت وہ اس لیول پہ اپریشیٹ اور انٹرٹین نہیں ہوئی. مگر میرا خیال ہے یہ جو ریسنٹ ابھی ججمنٹ آئی ہے اس کے بعد آنریبل سپیریئر کورٹس کے اوپر کافی حد تک یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ لوور جوڈیشری کے لیے دوبارہ سے سسٹم کو ڈسکس کریں, ری تھنک کریں اور اس کی کوالیفیکیشن کو اور اس کے سٹرکچر کو ری وزٹ کریں. بالکل ٹھیک ہے فیصل, پوائنٹ آیا. ناظرین, ہمیں ثقلین ارشد صاحب نے جوائن کیا ہے, ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, خاصا قانونی اور آئینی تجربہ رکھتے ہیں. ان کا پوائنٹ آف ویو بھی لیتے ہیں اس معاملے کے بارے میں کہ وہ اس ججمنٹ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے, کس طرح سے ہمیں جو ہے وہ امپروو کرنا چاہیے اپنی لوور جوڈیشری کو, کیا کیا پوائنٹ جو ہے وہ ملوز خاطر رکھے جا سکتے ہیں. اور دوسرا میں یہ بھی جاننے کی کوشش کروں گا ثقلین سے کہ ہم کرٹیسائز تو بہت کرتے ہیں نظام کو اور اس کے اندر, لیکن ہم یہ بھی دیکھیں کہ جو آنریبل سول ججز ہیں, لرنر سول ججز ہیں, ایڈیشنل سیشن ججز ہیں, اس کے بعد ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز ہیں, ان کو کتنی مراد دی جا رہی ہے, کیا انوائرمنٹ جو ہے وہ کنڈیوسیو ہے, کیا اس طرح کا ہم انہیں ماحول دینے میں کامیاب ہو چکے ہیں, یا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے, کیا آنریبل ہائی کورٹس کی ذمہ داری ہے, کس کے اوپر ہم جو ہے بات کریں گے. ثقلین, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. آپ نے فیصل کی بات سنی ہے. سوال میرا پرٹیکولر یہ ہے کہ جو اپوائنٹمنٹ آف ججز ہے اس کے اندر آپ کو پتہ ہے یہ کیس جو آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے اندر
ایک پروبیشن پیریڈ ہے, اس کے اندر آپ نے ایگزام کو پاس کرنا ہے ڈپارٹمنٹ کے, اور 4 اٹیمپٹس ہیں, 4 کے اندر ایک آنریبل جو ہے وہ جج جو تھی وہ نہیں کر سکی, نام نہیں لینا مناسب, لیکن اب یہ ہے کہ وہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ 10 سال جو وہ کام کر گئی, کیا ہم اسے کنسیڈر کریں کہ وہ ایک انکمپیٹنٹ جج نے فیصلے کیے, وہ 10 سال جو فیصلے کیے؟ جو سوال ہے اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو پیورلی قانونی بات ہے اور ایک دوسرا ہے گورننس سسٹم یا جوڈیشل سسٹم یا جن قوانین کے تحت پاکستان جس طرح آئین کے تحت چل رہا ہے اس میں کہاں کہاں پہ مسائل ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی یہ ججز اپوائنٹ ہوتے ہیں سول ججز, گریڈ 17 میں جب ان کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تو 2 سال کے پروبیشن کے بعد ہر جج صاحب نے ایک ڈپارٹمنٹل ایگزام میں بیٹھنا ہوتا ہے جو بیسیکلی کنفرمیشن کرتا ہے. جس طرح دیکھیں نا ہائی کورٹ کے جج صاحبان بھی 1 سال کا ان کا ٹینیور ہے, 1 سال کے بعد ان کو جو ہے وہ کنفرم کیا جاتا ہے یا پھر ان سے ریکیوز کر لیا جاتا ہے. تو یہ سی ایس پی جو ہوتے ہیں یا سی ایس ایس کا جو ایگزام ہے اس بیوروکریٹک سٹرکچر میں یہ والا ایگزام ایگزسٹ نہیں کرتا. وہاں پہ اے سی آر یا اسی طرح پرفارمنس کو وہ دیکھتے ہیں. بٹ یہ جو ہے نا یہ جوڈیشل اسپیسیفک ہے اور یہ دنیا کے کافی زیادہ ممالک میں ہے, اور اس کا آبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی جج صاحب جو ہیں وہ آئیں تو ان کی ایبلٹی دیکھیں نا, ایک ہے ڈاکومنٹس پہ یا اکیڈمک پرسپیکٹو میں پرفارم کرنا اور آپ کا جینیس ہونا, لیکن جو جوڈیشل کام کرنا ہے نا اس کے لیے خاص قسم کے اور جو بھی کیا کہنا چاہیے انسان کا کیا کتنا کرے جائے, کتنا اس کا جو ہے وہ اینالیٹیکل جو پرسپیکٹو ہے وہ کس طرح سے ہے. تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ رکھا جاتا ہے کہ ججز کو ڈپارٹمنٹل ایگزام کے تحت جو ہے وہ دیکھا جائے کہ وہ اس قابل ہیں کہ وہ آگے چل سکتے ہیں یا نہیں. اب اسپیسیفک کیس کی بات کریں تو 4 اٹیمپٹس ہیں اور کسی ایک ایگزام میں گریس مارکس کی بھی ڈسکریشن موجود ہے کہ جو ایڈمنسٹریٹو کمیٹی ہے یا جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے اس کیس میں وہ دے سکتی ہے گریس مارکس. اب اس پرٹیکولر کیس میں یہ ایسا نہیں ہوا, ان کے جو ساری کی ساری اٹیمپٹس ہیں ان میں وہ جو ہے وہ فیل ہوئی ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ اس چیز کا سہارا لیتے ہوئے کہ پہلے بھی چند ایک ایسی انسٹنسز موجود ہیں جہاں پہ جو ہے وہ گریس مارکس دیے گئے ہیں, تو انہوں نے اس چیز کا جو ہے وہ سہارا لینے کی کوشش کی ہے. اب دیکھیں ایک یہ سسٹم میں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. سسٹم میں خرابی بٹ صاحب ہمیشہ جب آتی ہے جب آپ سلیکٹیولی جو ڈسکریشن موجود ہے وہ کسی کو دی جاتی ہے اور کسی کو نہیں دی جاتی. تو یہ ہمارا جو ابھی ڈسکس کرنے کا پوائنٹ ہے یا جو عوام الناس کے لیے ریلیونٹ ہے وہ یہی ہے کہ بھئی اگر تو ایک خاص آبجیکٹیو کرائٹیریا ہر چیز کا, کبھی بھی دیکھیں جو ایبسلوٹلی پاور کرپٹس ایوری ون یا کرپٹس ایبسلوٹلی, یہ ہم نے سنا ہے. تو اب یہ ہمارے سسٹم کے یہ جو گیپس ہیں ان کو فل ان کرنے کی ضرورت ہے. یہ پرٹیکولر کیس میری رائے میں جو آنریبل 3 ججز نے ابھی ٹرائبونل نے فیصلہ دیا ہے وہ میری رائے میں بالکل درست ہے. بہرحال جو معاملات ہیں ڈسکریشنری اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کوئی بھی بندہ اس کو اگر اپنی طاقت کے زور پہ یا تعلق کے زور پہ اس کو بائی پاس کر لے, اور بعد میں جو کسی کے پاس اگر وہ اتھارٹی یا طاقت نہیں ہے تو اس کو وہ والی جو ہے وہ اس کو ڈسکریمنیٹ کیا جائے. لیکن سکلین میرا سوال لے لیجئے گا. سوال یہ ہے کہ یہ جو 2 سال کا پیریڈ ہے اس دوران کیا جو کنفرمیشن ایک جج اپوائنٹ ہو گئے سول جج, ان کی کنفرمیشن کے لیے ڈپارٹمنٹ کا ایگزام دینا ہے, فائن, جہاں تک بات سمجھ آ گئی, لیکن 2 سال کے اندر انہوں نے کرنا ہے. اب یہ 2 سال کے اندر کیا اس جج کو جو ہے وہ ٹریننگ دی جاتی ہے یا آن جاب ٹریننگ ہوتی ہے, کس طرح سے اس کی امپروومنٹ ہے؟ کیا ہمارا سسٹم صرف ریکوائرڈ کر رہا ہے کہ آپ خود سیکھیں اور بتائیں, یا ان کو کوئی امپارٹ بھی کیا جاتا ہے, کوئی نالج ان کا انکریز کیا جاتا ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ نہیں بٹ صاحب بالکل یہ جو ٹریننگ والا پہلو ہے نا یہ جوڈیشل اکیڈمی موجود ہے اور یہ سارے جج صاحبان کی جیسے ہی ان کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے ٹائم ٹو ٹائم ٹریننگ, اور یہ جو سارا معاملہ جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے بڑا ایمیکیبلی یہ سارا جوڈیشل سسٹم بنا ہوا ہے. ان کو پوری اپرچونٹی دی جاتی ہے پورا سکھانے کا کام کہ کس طرح جوڈیشل, کیونکہ دیکھیں میرا خیال ہے تقریباً 2 سال کی وکالت کے بعد جو ہے وہ آپ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں ٹو بی اپوائنٹڈ ایز اے جج. 2 سال کی وکالت اگر آپ دیکھیں تو نارملی لائرز آر ناٹ ریڈی ٹو ڈو ایون اے لا پریکٹس, بٹ وہاں پہ یہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ جو بھی کمپیٹنٹ یا قابل لوگ ہیں وہ آئیں کمپیٹ کریں, اور جو جوڈیشل اکیڈمی ہے یا کے سارے کورسز جو ہے نا وہ بڑا اسٹرکچر ہوتے ہیں, تو وہاں پہ اتنا ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ کچھ لوگ ظاہر ہے قابل ہوتے ہیں, وہ
قابلیت کے طور پہ ایگزام بھی پاس کر لیتے ہیں اور بعد میں یہ والا جو ڈپارٹمنٹل ٹیسٹ ہے زیادہ تر جو جج صاحبان ہیں وہ پاس کر لیتے ہیں. بعض سینیریوز میں یہ معاملہ دیکھیں نا, ایک پہلو تو کہا جا سکتا ہے, بلکہ عوام الناس یا عام بندہ تو کہے گا کہ یہ جج صاحب سے یہ 4 اٹیمپٹس میں نہیں ہوا تو اس میں کوئی مسئلہ ہے. ٹھیک, تو سسٹم بہرحال میں وہی کہوں گا کہ سسٹم یا لاز میں اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے. جب اس میں بائی پاس کیا جاتا ہے نا جی, نیویگیٹ کر کے اس کو ڈسکریشن کے طور پہ سلیکٹیولی یا آربیٹریرلی یوز کیا جاتا ہے تو پھر سسٹم خراب ہوتا ہے. لیکن سکلین ایک پوائنٹ جو قابل اعتراض نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ 2 سال تک انہوں نے جو ہے وہ اس جج کو رکھنا ہے, وہ کنفرمیشن سے پہلے انہوں نے اپنا جو پیریڈ ہے وہ گزارنا ہے. اب 2 سال تک وہ کام تو کر رہے ہیں, وہ فیصلے کر رہے ہیں, وہ بندہ بھی آپ ڈول ڈرم میں ہے کہ وہ کمپیٹنٹ ہے یا نہیں ہے. نہیں, اب آپ کو بھی پتہ ہے نا کہ پہلے ان سے کام بھی جو اسمال کازز کے یا چھوٹے جورسڈکشن کے پیکینری جورسڈکشن بھی دیکھیں نا, سول کلاس جج کلاس 3 کی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی ہوتی ہے. سو اس میں جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے کہ ان کو تھوڑا سا پہلے ٹرین کر کے ہی سسٹم میں لایا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, پوائنٹ آ گیا. میں واپس آپ کی طرف آتا ہوں. شریف صاحب, آپ نے بات سنی ہے سکلین کی. اب پرابلم یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے, ایک خاص انسیڈنٹ ہے, ایک معاملہ ہے. کمپیٹنسی سے اب کیا مراد ہے؟ ہمارے یہاں ایک یہ بڑا مسئلہ ہے کہ جس کی انگریزی اچھی ہے, جو اس چیز کو لکھ سکتا ہے, پڑھ سکتا ہے, بول سکتا ہے, اس کی ایک خاص ہی لفٹ ہے. تو کیا کمپیٹنسی جوڈیشری کے اندر بھی ہم نے انگریزی کو مان لیا ہے یا اس کے اندر کوئی دوسری چیزیں ہوتی ہیں؟ بٹ صاحب, اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں پہلے پوائنٹ کی طرف آؤں جو ڈسکریمنیشن کی بات ابھی کی سکلین نے. میں نے اس کیس کو ڈسکریشن کے اینگل سے بڑا باریکی سے دیکھا ہے. سو اس میں کوئی رانگ یوز آف ڈسکریشن نہیں ہوا. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ باقی جج صاحبان ڈسکریشنری ریلیف دیا گیا اور ان کو نہیں دیا گیا. اس میں بالکل باریک سا فرق یہ ہے کہ یہ ہر دفعہ ہر اٹیمپٹ میں 1 سے زیادہ پیپر میں فیل ہوئی. اگر ایک میں ہوتی تو پھر اگر ایک میں ہوتی, جو ان کا رول ہے جو ہم نے دیکھا ہے, وہ اگر ایک پیپر میں آپ نہیں ہو پا رہے تو آپ کو 5% مارکس دیے جا سکتے ہیں. مگر یہ 4 کی 4 اٹیمپٹس میں ایک بھی دفعہ ایسا نہیں ہوا کہ ایک پیپر میں فلنک ہوں اور ان کو نہیں وہ فیور ایکسٹینڈ کی گئی. سو ڈسکریمنیشن والا پوائنٹ از آؤٹ آف دا ونڈو. اور جو ٹریبونل کی کانسٹیٹیوشن ہے وہ تینوں بہت قابل ججز ہیں, اور ان میں سے ایک کے ساتھ تو میں ظاہر ہے وکالت کرتا رہا ہوں, ہم کو کاؤنسل اپوزنگ کاؤنسل رہے ہوئے ہیں. سو وی آل نو کہ ان لوگوں کے وہ مسائل نہیں ہیں کہ انہوں نے ڈسکریمنیٹ کیا ہوگا. سو انہوں نے آن فیکٹ ڈسکریمنیٹ نہیں کیا فیکچولی. اب کمنگ بیک ٹو دی کمپیٹنسی, ہمیں یہ بات سمجھنے میں پتہ نہیں کتنے سال لگیں گے کہ صرف انگریزی جو ہے وہ قابلیت کا معیار نہیں ہے. ٹھیک, یہ پریکٹیکلی بھی ایسی, یہ وہی کہہ رہا ہوں کہ پریکٹیکلی ایسے نہیں ہے, مگر یہ بات ہمیں سمجھنے میں بحثیت قوم ابھی پتہ نہیں کتنے سال اور لگیں گے. ہماری محکومانہ سوچ کا مسئلہ ہے کہ ایک شخص اگر اچھی انگریزی بول اور لکھ سکتا ہے تو ہم اسے قابل گردانتے ہیں. ہم اس کا کنٹینٹ نہیں دیکھتے, صرف لینگویج سکل دیکھتے ہیں. میں بارہا دفعہ ظاہر لاء کالجز میں پڑھا بھی رہا ہوں, 25 سال وکالت کرتے بھی ہو گئے ہیں. میں نے ہمیشہ یہ بات کا بڑا برملا اظہار کیا ہے کہ لیگل ایکیومن کا انگریزی زبان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اگر انگریزی زبان اتنی ہی امپورٹنٹ ہوتی ہمارے پروفیشن میں تو لاء کی ڈکشنری علیحدہ نہ ہوتی. آپ کو پتا ہے کہ ہماری ڈکشنری ہی علیحدہ ہے, اور انگریزی زبان سے جو چیزیں ہم لیتے ہیں وہ از, آر, ایم, ہیز, ہیڈ ہے. سو انگریزی کوئی معیار نہیں ہے. either to speak good English or to write good English, they need to have pure legal competency and legal acumen. وہ بھلے اردو میں اپنی بات کا اظہار کریں, وہ بھلے انگریزی میں کریں, مگر قانون کو سمجھ کے اس کو صحیح سمت میں اس کی تشریح کرنے کی صلاحیت جب تک نہیں آئے گی تب تک یہ نظام آگے نہیں ٹھیک. اچھا, ایک چیز کا ماننا پڑے گا فیصل, وہ یہ ہے کہ امپلائڈلی اور ان امپلائڈلی یہ چیز تو کنفرم ہو گئی ہے کہ جو انگریزی کو اپریسیشن حاصل ہے وہ شاید اردو کو نہیں ہے. الاؤڈ ہے قانونی طور پر بھی, آئینی طور پر بھی. جسٹس جواد اسواجہ کا اس کے اوپر فیصلہ بھی ہے کہ آئین میں لکھا ہے کہ ہم اپنی جو لوکل لینگویج ہے اردو اس کو پروموٹ کریں گے. بٹ ہم نے دیکھا ہے کہ ہر جگہ انگریزی ہے, سارے معاملات ہیں. تو یہ ایک اپریسیشن کا بھی ہے, ہمارے رویوں میں تھوڑی تبدیلی آنی چاہیے, کیونکہ فیصلہ کرنا مقصدیت ہے. انگریزی اچھی لکھنا تو اس طرح سے بات نہیں ہے کہ جس کی ریکوائرمنٹ ہو. اچھا, اس میں بٹ صاحب میں تھوڑا سا نا آپ کو یہ بتاتا چلوں یا ڈس ایگری کروں ریسپیکٹفلی. میرے چونکہ نانا بھی لائر تھے تو میں 93-94 سے جب میں میٹرک میں پڑھتا تھا تو عدالتوں میں آ جا رہا ہوں. سو میں نے وہ شفٹ دیکھا ہے کہ جس وقت وہ وکالت کرتے تھے تو ہائی کورٹ میں صرف انگلش لینگویج چلتی تھی. آپ آرگیو بھی انگریزی میں کرتے تھے,
पटिशंस भी इंग्लिश में होती थी, फ्लारी लैंग्वेज को बहुत ज्यादा अडोर किया जाता था, लिटरेचर के वर्ड्स इस्तेमाल होते थे। टू आवर गुड लक, जब तक हम 2001 में लॉ करके प्रैक्टिस में आए, एक तो पूरी दुनिया का ट्रेंड आ गया सिंपल ड्राफ्टिंग की तरफ। ठीक ठीक। दूसरा, हमने अब देखा है कि आप हाई कोर्ट में भले उर्दू में आर्ग्यू करें या अंग्रेजी में आर्ग्यू करें, अगर आप सब्सटेंस अच्छा आर्ग्यू करते हैं तो जजेस ज़हनी तौर पे उस बैरियर को क्रॉस कर गए हैं। दे डोंट स्टॉप यू फ्रॉम आर्ग्यूइंग इन उर्दू प्रोवाइडेड यू आर आर्ग्यूइंग इन द राइट डायरेक्शन। बिल्कुल ठीक है। ये एक शिफ्ट जरूर आया है और ये एक बड़ा पॉजिटिव शिफ्ट है। पॉजिटिव शिफ्ट है। सकलैन, क्रिटिसिज्म करना आसान है, एक तो ये है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं, वी अंडरस्टैंड कि जो इम्पोर्टेंस है ट्रायल कोर्ट की वो बड़ी ज़्यादा है, केस ने वहाँ से जो है वो परवान चढ़ना है, उसके अंदर सारी उसकी जो है वो सारी बेसिक वहाँ पे होती हैं। आगे अपील के अंदर जाहिर है जो किताबचा बन गया, जो चीज़ें बन गई उसी को डिस्कस करेंगे, उसी एविडेंस को करेंगे। बट हम कितना फैसिलिटेट कर रहे हैं। गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो ये जो ऑनरेबल जजेस ट्रायल कोर्ट के अंदर आसान काम नहीं है, ये तो हम मानते हैं ना कि बड़ा उनके लिए भी मुश्किल है, 2-2, 300 केसेस हैं। फिर हमारा जो एज ए लॉयर कम्युनिटी उनसे रवैया है, ये गलत बात होगी अगर हम वो भी ना इसको डिस्कस करें। हमारा भी उनके साथ ठीक नहीं है, फिर मुख्तलिफ डायरेक्शंस भी उनके ऊपर आ जाती हैं, फिर उनको अपनी ACR भी ठीक रखनी है। काफ़ी ज़्यादा सुफोकेट हमने करके रखा हुआ है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसके अंदर भी कोई तब्दीलियाँ एक्सपेक्टेड होनी चाहिए, कोई काविश करनी चाहिए हमें? जी भट्ट साहब, देखें मैं ना एक दो छोटी छोटी मिसालें देता हूँ, फिर उसको हम फिर यहाँ पे रिलेट कर लेंगे कि चूंकि देखें हमारी तो कॉज लिस्ट जज साहबान की 100 केसेस की या 150 केसेस की होती है, और एवरेज जो हमने खुद भी देखा है जो वर्किंग आवर्स हैं जज साहब के, तो 5 मिनट या 4 मिनट एक फाइल पे जो है वो लगा सकते हैं कोई भी जज साहब। तो फिर नेचुरली उसमें ज़ाहिर तारीख ही होगी, कोई खास प्रोसीडिंग नहीं होगी। दो छोटी छोटी मिसालें आपको सुनाता हूँ। एक हमारे जानने वाले लीगल हेड है किसी कॉर्पोरेट एंटिटी में, तो वो टर्की में भी उनका ऑफिस है, तो वहां पे उन्होंने हमें मतलब बताया कि भाई तकरीबन 3 से 5 केस एक कॉज लिस्ट में डेली लगते हैं। उस दिन वहां पे इशू फ्रेम होना है या आर्गुमेंट होनी है, वो पहले ही दोनों पार्टीज को पता होता है और उस तारीख पे एडजमेंट नहीं होती। एक तो ये बात है। ठीक। दूसरा, एक छोटा सा वाकया मैं कनाडा से शेयर करता हूँ। ये जो ट्रैफिक चालान है ना, वो भी चैलेंज होता है अदालत में। तो वहां पे भी अभी मेरे एक जानने वाले गए, तो उन्होंने कहा जी अदालत बिल्कुल ऐसे थी जैसे खाली है, यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है। हम गए हैं तो ऐसा लगा है कि चंद मतलब लोग वहां बैठे थे, तो हम वी वर दी ओनली लिटिगेंट्स थे। अब ये तो एक है आइडियलाइज सिचुएशन है ना, हम ये नहीं कह रहे कि ये कॉपी पेस्ट निजाम कल यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि जो मैंने दोनों मिसालें दी हैं वो एक्चुअली सिस्टम्स इवॉल्व हुए हैं और पूरी दुनिया में तरक्कियां ऐसे ही हुई हैं। अब हमारे सिस्टम में देखें, प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि कहा जाता है, हम कहते हैं कि जी अगर 500 जजेस हैं तो एकदम 5000 जजेस कर दें ना। 5000 जजेस हम फौरन कर सकते हैं, और ना ही जो है ना, मेरा मतलब है कि एकदम से इतने नंबर सिस्टम में हमारे पास इतनी गुंजाइश मौजूद है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने सिस्टम को सारे को जो है ना वो इकट्ठा लेके फिर जो है वो साथ चल के तो इस निज़ाम को ठीक करना है। आज के दिन में अगर हम कहें कि यही जज साहबान इसमें डिलीवर करें, वो मुश्किल है भट्ट साहब। फ्रिवलेस लिटिगेशन की जो परसेंटेज है वो मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि कितनी फ्रिवलेस लिटिगेशन है, कितना जो है वो निज़ाम में इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, कितने जो है वो डिलेइंग टैक्टिक के तौर पे दरखास्तें आई जाती हैं। सो ये 4-5 जो सॉल्यूशन हर वकील साहब को, हर जज साहब को, सिस्टम में जो लोग मौजूद हैं, हर किसी को वो 4-5 सॉल्यूशंस जो हैं जुडिशियल सिस्टम को ठीक करने की, वो सबको पता, बट सब पता है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि इनको इम्प्लीमेंट कौन करेगा। ये मैं आपके तकरीबन हर प्रोग्राम में ये बात करता हूँ, और फिर उस पर अपनी हमेशा से मैंने राय भी यही दी है कि ये किसी एक बंदे का काम नहीं है। कि अगर हम देखें, अगर एक बंदे ने करना होता तो 77 साल में हमारे, मेरी राय में, जैसी भी अच्छी बुरी हुकूमतें या जैसे भी मार्शल लॉज के दौर आए हैं, वो कोई ना कोई साहब आते और वो इसको ठीक कर लेते। इस घर को ठीक करने के लिए जब तक लोग साथ नहीं खड़े होंगे या लोग इस सिस्टम के स्टेक होल्डर नहीं बनेंगे, ये नहीं ठीक होगा। क्योंकि एक बंदे का काम नहीं है ना, काम बहुत बड़ा है। अगर आप कहें जी कल जी आपने नंबर ऑफ जजेस डबल करने हैं, अगले दिन गवर्नमेंट कहते हैं कि जी हमारे पास तो पैसे नहीं है, अभी 24,000 अरब रुपए का अगर बजट है, उसमें से 8-10 हजार अरब तो हमने बजट डेफिसिट है, वो तो हमने किसी इदारे से मांग के चलाना है, तो हम कैसे करेंगे? बिल्कुल ठीक है, पॉइंट आया। जी 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 सकलैन, बात मुकम्मल करें।
اور اسپیسیفکلی میری رائے میں سسٹم چاہے ابھی جو چل رہا ہے، دیکھیں ہمارا چل تو رہا ہے نا بٹ صاحب، انٹرم ریلیف پہ ہمارا سسٹم سٹرکچرڈ ہے، جہاں ہم پھنستے ہیں سسٹم ڈیلیور کر رہا ہے. میری رائے میں جتنا ہم نے اس پہ لوڈ ڈالا ہوا ہے، اس کے باوجود یہ سسٹم چل رہا ہے. یہ ہیٹس آف ٹو دوز پیپل جو کوئی 20 30 یا 40% لوگ ہیں وہ اس کو چلا رہے ہیں، اور یہ الحمدللہ چلتا رہے گا. لیکن ہمیں اس وقت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ جب یہ سسٹم چوک کر جائے. ابھی تو دیکھیں نا عدالتیں کانسٹیٹیوشنل پٹیشن جاتی ہیں. میں سمجھتا ہوں اگر خالی ریٹوں کا اگر دنیا میں کوئی سرویز ہو تو پاکستان کی جو کیا کہنا چاہیے گریڈنگ بہت اوپر آئے گی. لیکن یہ اوور آل لاکھوں میں کیسز ہیں، ججز کم ہیں، ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں، فریولس لٹیگیشن ہے، سارے اس میں بٹ صاحب انوالو ہیں. بالکل ٹھیک ہے، پوائنٹ آ گیا سکلین. میں واپس آپ کی طرف آؤں گا. ناظرین، ہمیں جوائن کیا دل نواز چیمہ صاحب نے، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں، بے شمار دفعہ آپ انہیں میرے پروگرام میں دیکھ چکے ہیں. ایک گہرا اور بلاگ تبصرہ دیتے ہیں، اور قانونی جو ایک ہماری ڈیپتھ ہے اس کو جا کر بھی جو ہے وہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. چیمہ صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. جی بڑی مہربانی. اچھا چیمہ صاحب، گفتگو آپ نے سنی ہے. اوورال ایک جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ کیس کو لے کر ہم آگے چل رہے ہیں. شکوہ میرا یہ ہے کہ کیا وہ مین فیکٹر ہیں آپ کے، پہلے بھی شاید آپ تذکرہ کر چکے ہوں، لیکن سکلین کے مطابق اور فیصل کے مطابق بات جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کی ہے. پالیسیز کئی دفعہ آئی ہیں، قانون سازی آپ نے اتنی زیادہ کی ہے کہ ہر چیز کے بارے میں شاید ایک سے زیادہ قوانین موجود، تو لیکن اس کا اطلاق کون کرے، اس کو امپلیمنٹ کون کرے، کون رکاوٹ کر رہا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ نظام ٹھیک بھی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں، لیکن جب ہم ڈیولپڈ کنٹریز کی طرف دیکھتے ہیں، کینیڈا کا ذکر کیا، یو کے کا ذکر کیا سکلین نے، تو ہمیں ایک عجیب سا ماحول لگتا ہے. اچھا عدالتوں میں کوئی بندہ ہی نہیں تھا وہاں پہ، ٹائم کے اوپر گواہان آ گئے، آرگیومنٹ ہو گئے، لائر نے پریزنٹ کر دیا. کیا خوبصورت نظام ہے. ادھر پاکستان میں کیا چیز حائل ہے، کیا سمجھتے ہیں؟ جی دو باتیں کرنا چاہوں گا. ایک تو نمبر 1 جو میرے دوست نے بھی، میرے بھائی نے پہلے ذکر کیا نا، بڑا ہی اہم اور بڑا درست انہوں نے تجزیہ کیا اس چیز کا کہ اگر آپ خالص ریٹ پٹیشن کو لے کے چلیں گے نا، اس خاص نوعیت کا مقدمہ، تو واقعی ہماری عدالتیں جو پاکستان میں ہائی کورٹس ہیں، خاص کر لاہور ہائی کورٹ، تو اس معاملے میں واقعی اس کی بہت اچھی پرفارمنس ہے اور بہت جلدی جو ہے اس پہ کاروائی ہوتی ہے. مثلا آپ دیکھیں وداؤٹ فیل یہ پریکٹس ہے ہماری کہ جس دن آپ ارجنٹ میں فائل کرتے ہیں ریٹ، اگلے دن صبح آپ کاز لسٹ میں کیس فکس بھی ہوتا ہے اور اس میں کوئی نہ کوئی آرڈر بھی جج صاحب اس دن کر دیتے ہیں. سیم ڈے بھی لگ سکتا ہے، سیم ڈے بھی لگ جاتا ہے اگر آپ کی ارجنسی ہو اتنی اس کے اندر کیس کے اندر. تو یہ تو ہمارے ملک میں بھی ہر ہائی کورٹ میں یہ جو ہے سہولت نہیں ہے. لیکن مطلب مسئلہ یہ کہ ایک بیوہ کا مکان کے اوپر قبضہ ہو گیا، ٹرائل ہو کے بتائیں. یہ بات درست ہے کہ بدقسمتی سے جو ٹرائل کی سٹیج ہے اور زیادہ تر لوگوں کا تعلق بھی اسی قسم کے مقدمے کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہاں پہ بہت زیادہ کمزوری ہے انفارچونیٹلی، اور اس کے بہت سارے بے شمار ریزنز ہیں. لیکن سب سے اہم میرا تو ہمیشہ آپ کو پتا ہے بٹ صاحب، میرا ویو اس میں یہ رہا ہے کہ ارجنٹمنٹ ہمارے جو تاخیر کی وجہ ہے بنیادی وہ ہے. اس کے اندر بہت سارا جو ہے تاریخیں پڑھتی ہیں اور تاریخوں کے بعد مقدمہ آگے نہیں چل پاتا. یہاں تک اب پریکٹس بن گئی ہے کہ معمولی ایپلیکیشن درخواستوں کے فیصلے کے لیے بھی بے شمار موقع دیے جاتے ہیں. آخری موقع، قطعی آخری موقع، یہاں تک سننے میں آیا سنہری آخری موقع. لیکن چیمہ صاحب معذرت کے ساتھ میں، ایک تو قانونی ارجنٹمنٹس ہیں وہ سمجھ میں آتی ہے. اب میں اپنی کمیونٹی کو کرٹیسائز نہ کروں اور ججز کو کروں تو بڑی ایک زیادتی ہوگی. ہم بھی جا کے اس کے اندر کر رہے ہیں. ہمارا اس میں بہت رول ہے لائرز کا، ہمیں بالکل اب کیا ہم اخلاقی طور پر ٹھیک ہوں گے تو معاملہ سسٹم نہیں ہمیں روک سکتا. دیکھیں بٹ صاحب، دیکھیں فرینکلی آف کورس میں کہوں گا تو یہ کہ ہمیں خود اس کا احساس کرنا چاہیے اور بہتری لانی چاہیے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب تک کوئی پابندیاں نہ ہوں تو خود بخود ہی توقع کرنا میرا خیال ہے وہ غیر مناسب ہے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. آپ اگر معاشرے کو کھلا چھوڑ دیں گے کسی بھی قسم کی قانونی پابندی کے بغیر اور توقع کریں گے کہ اب خود بخود سیدھی سمت میں چلتے جائیں، ایسا ہوتا نہیں ہے. تو کیا قانون میں بننا چاہیے؟ قانون میں میرے نزدیک ترمیم چاہیے، ارجنٹلی چاہیے. اور میں بے شمار جو ہے موقعوں پہ فورمز پہ یہ اٹھاتا بھی رہتا ہوں ایشو. ہمیں نا کاسٹ ڈالنی پڑے گی ایڈجسٹمنٹ کے اوپر مینڈیٹری. کبھی بھی آپ کو جو ہے کسی قسم کی بھی ایڈجسٹمنٹ نہیں ملنی چاہیے مقدمات کے اندر جب تک اس کے اوپر کسی قسم کی فائن نہیں ہوگی. 5,000 10,000 15,000 20,000 جو بھی ہے اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں، اس کو حکومت کے پاس اختیار ہونا چاہیے. لیکن قانون میں گنجائش نہیں ہونی چاہیے کہ یہ تاخیر جو ہے وہ یہ ایڈجسٹمنٹ کی جا سکتی ہے وداؤٹ فائن، وداؤٹ کاسٹ.
کاسٹ لازمی ہونی چاہیے. اچھا جب یہ ہوگی تو آپ اس کا بڑا ایک لازمن افیکٹ آئے گا اور لٹیگنٹ ڈسکریج ہوگا. کوئی بھی سائل ایسا نہیں ہوگا جو اپنے وکیل کو پھر اجازت دے گا کہ آپ جو ہے کسی بھی بنیاد پہ میرا جو مقدمہ ہے اس کی تاخیر کرائیں, اس میں ایڈجسٹمنٹ لیں. وہ سائل اس کے ساتھ ضرور ضد کرے گا کہ آپ مقدمہ چلائیں, میں تو 5,000 دینے کے لیے تیار نہیں ہوں ہر اس کے ایڈجسٹمنٹ کے لیے, ہر تاریخ کے لیے. اور وکیل خود تو کبھی بھی نہیں دے گا, وہ کاسٹ کبھی بھی ابزارب نہیں کرنے کے لیے تیار ہوگا. تو اس طرح آپ جو ہے اس کے اندر جو یوز لیس ایڈجسٹمنٹس ہیں, دیکھیں وہ خاص کسی کی کوئی میڈیکل ایمرجنسی آ گئی یا کوئی اور معاملہ ہو گیا, اس کی گنجائش نکالی جا سکتی ہے. لیکن نیڈ لیس ایڈجسٹمنٹس کا جو رواج ہے کم از کم وہ ختم ہو جائے گا اور مقدمات جو ہیں تیز چلیں گے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں بٹ صاحب, ہمارے ہی ملک میں بہت سارے ایسے ضلع ہیں جدھر اس طرح کی تاخیر نہیں دیکھنے کو ملتی. یہ بڑا انٹرسٹنگ انالیسس. لاہور میں تو ہم دیکھتے ہیں, لاہور میں تو ہاں کوئی بہت برا حال ہے, لیکن آپ مختلف دوستوں سے جو مختلف اضلاع سے ہیں ان سے آپ بات کریں تو وہ بتاتے ہیں ہمارے ضلع میں یہ پرابلم نہیں ہے, وہاں پہ مقدمہ تیز چلتا ہے. اب وہاں پہ یہ ہے کہ پینڈنسی کم ہوتی ہے اور اس طرح کی نیڈ لیس ایڈجسٹمنٹس نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں اس معاملے کو فیصل آپ کی طرف لے کے آؤں گا. کیا اس کے اندر ایک حکومت کی پالیسی کا بھی فقدان ہے کہ جو فار فلنگ ایریاز ہیں, دوسرے اضلاع ہیں, وہاں پہ فیسلٹیز نہیں ہے, سارا جو پنجاب ہے وہ لاہور کی طرف امڑ آیا ہے. آپ کسی کو روک بھی نہیں سکتے کہ یہاں کے آگے گھر بنائے, ایجوکیشن فیسلٹیز ہیں, تو اب وہاں پہ لٹیگیشن نہیں ہے, تو آپ کی جو ساری لٹیگیشن ہے, تو ڈو یو تھنک دس از ون آف دا فیکٹرز کہ گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے وہ دوسرے اضلاع کے اندر بھی ڈیولپمنٹ کی ہونی چاہیے تاکہ لوگ وہیں پہ ریٹین رہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو کسی دوسری طرح دیکھنا چاہیے؟ اس جواب سے پہلے میں تھوڑا سا پچھلے جیسے کہتے ہیں نا گزشتہ سے پیوستہ, دور کے ڈھول سہانے ہیں بٹ صاحب. باقی دنیا کی جورسڈکشنز میں بھی ڈیلیز ہیں. میں ابھی پریزنٹلی امریکہ میں ایک امریکن لائر کے ساتھ ایک فیملی میٹر پہ کام کر رہا ہوں اور ان کو پاکستانی لاء کے اوپر اسسٹ کر رہا ہوں. اور حیرانی کی بات ہو شاید آپ کے لیے کہ 4 سال ہو گئے امریکہ کی عدالت میں اور ابھی تک وہ کیس کنکلوڈ نہیں ہو سکا, اور وہ ابھی تک مڈ وے میں ہی چل رہا ہے. سو یہ صرف ہم اپنے نظام کو برا بھلا کہیں یا کہیں کہ جی یہیں پہ ڈیلیز ہیں, تو ڈیلیز پوری دنیا میں ہیں. جہاں پر ایکسیپشنل ہمیں وہاں پہ چیزیں نظر آتی ہیں, ہمارے ملک میں بھی کچھ چیزیں ایکسیپشنل ہو جاتی ہیں. ایک ریٹ پٹیشن میں نے ابھی کچھ دن پہلے فائل کی اور لٹرلی 2 دن میں اس کا فیصلہ ہو گیا. آج فائل کی, کل کے لیے نوٹس, اور کل ڈیسائیڈ ہی ہو گئی. ہائی کورٹ کے اندر تو بہت اچھا ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ اگر ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہمارے ہاں بھی ہوتے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, بالکل گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو ترقی ہے وہ صرف لاہور میں نہیں ہونی چاہیے. پھر وہی تخت لاہور اور وہ ساری باتیں دیکھنے میں آتی ہیں. اور لاہور جتنا زیادہ ایکسپینڈ کر گیا ہے, اب اس کے کراچی کی طرح اپنے مسائل شروع ہو گئے ہیں. ٹریفک کے مسائل ہیں, سیوریج کا مسئلہ ہے, آبادی بہت بڑھ گئی ہے. لاہور کے اندر ٹریول ٹائم 1.5 گھنٹے پہ چلا گیا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے پہ. تو بالکل اچھی سہولیات ڈور سٹیپ پہ میسر آنی چاہیے, اور کوشش کرنی چاہیے کہ لوگ اپنی اپنی جگہوں پر رہیں اور وہ شہر زیادہ ماڈرن ہوتے جائیں, تاکہ یہ والا مسئلہ جو ہے پاپولیشن موومنٹ کا, یہ بالکل حل ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. پوائنٹ ہے ناظرین, کولیکٹیو ایفرٹ کی ضرورت ہے. ہم صرف جوڈیشری کو جو ہے وہ مرود الزام نہیں ٹھہرا سکتے. اس کے اندر ایک عام جو شخص ہے, ہم ایز اے لائر کمیونٹی بھی اس کے اندر اپنا رول ادا کریں, تبھی یہ معاملات جو ہے وہ بہتری کی طرف جائیں گے. گورنمنٹ کو اور ہم دوسرے جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں, لیکن معاملہ جو ہے شاید اپنے گریبان میں جھانکنے سے بھی بہتر ہو سکتا ہے. میں ناظرین دوسرے موضوع کی طرف بڑھوں گا, اور بجلی کے نرخ کے اندر جو ہے وہ کمی آئی ہے. کیا اس کے اندر ایک جو ہے وہ ٹیکنیکلٹی انوالو ہے؟ کیا اس کے اندر جو قیمتیں بڑھتی ہیں تو عدالتوں کے اندر پٹیشنیں بھی جاتے ہیں, کیا آنریبل کورٹس کے اندر آنریبل کورٹس کا اس کے اندر کوئی اختیار ہے؟ کیا ان کی ذمہ داری کے اندر شامل ہے کہ وہ حکومت کو ہر بار ڈائریکشن دے کہ جو بیسک نیسیسٹیز ہیں ان کی جو ہے وہ نرخ کو کم رکھا جائے؟ ثقلین, آپ نے کافی اس کے اندر کام کیا ہے, خبر بھی آپ نے سنی ہے, اپریشیٹ بھی ہمیں کرنا چاہیے کہ حکومت نے جو ہے وہ نرخ کم کیے ہیں. اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کمرشل بھی غالباً انڈسٹریل یونٹ بھی کم ہوا ہے. لیکن قانونی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا اس کے اندر کوئی کورٹس کا زیادہ رول ہوتا ہے یا صرف یہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے؟ ہاں جی بٹ صاحب شکریہ. اچھا ایک تو بٹ صاحب یہ سمجھیں کہ جو یہ کموڈیٹی ہے نا جس کو ہم الیکٹریسٹی کہتے ہیں, جسے ہم ظاہر ہے فنڈامنٹل رائٹ بھی کہتے ہیں, اس کی جو پرائس ہے نا وہ فکس ہوتی ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ مارکیٹ میں اوپن کمپٹیشن میں وہ چیزیں ظاہر ملتی ہیں جو کہ ڈیفرنٹ سورسز سے بھی آپ خرید سکتے ہیں, جیسے مطلب چینی ہے, چاول ہے,
یا ایز اے میٹر آف فیکٹ ایون جو سمز ہیں فون کی وہ دیکھیں ہمارے پاس ملٹیپل لوگ مطلب کمپنیز ہیں تو وہاں سے ہم سم خریدتے ہیں تو ان کے ریٹس ڈفرینٹ ہیں. لیکن اگر آپ بجلی دیکھیں تو پورے لاہور میں صرف ہم ایک جگہ سے بجلی خرید سکتے ہیں گھر میں, انڈسٹری میں, کمرشل, وہ ہے لیسکو. اوکے تو یہ اس کو جو ہے اس کو ہم بولتے ہیں مونوپلی ہے. یہ مونوپلی کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ بیسک یوٹیلیٹی بھی ہے تو یہ پوری دنیا میں اس کی پرائس ریگولیٹ ہوتی ہے کہ ایک ادارہ ہوتا ہے گورنمنٹ کا جس کو پاکستان میں نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی بولتے ہیں, وہ اس کی پرائس فکس کرتا ہے. اوکے اب کامن سینس یہ کہتی ہے کہ فرض کریں آج کے دن جیسے گورنمنٹ نے یہ کیا کہ 45 روپے کی جو باسکٹ پرائس کا یونٹ ہے اس کو 38 روپے یا 37 روپے پہ لے آئے ہیں. ٹھیک اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ بجلی کی پرائسنگ ہوتی کیسے ہے. دیکھیں ایک سولر پاور سے بجلی بنی, آپ کی ہائیڈل سے بجلی بن کے آ رہی ہے, آپ کی کول سے بجلی بنتی ہے, LNG سے بجلی بنتی ہے, نیوکلیئر سے بجلی بنتی ہے. یہ ٹوٹل WhatsApp 45,000 میگا واٹ آپ کے پاس کیپیسٹی ہے جو پورے پاکستان میں ڈفرینٹ پاور پلانٹس بجلی پروڈیوس کرتے ہیں. جب وہ پروڈیوس کر کے ایک CPPA ادارہ ہے گورنمنٹ کا ہی اگین وہ ادارہ ہے, وہ پورے پاکستان سے بجلی خریدتا ہے. اب ڈیو ٹو ٹیکنالوجی اور ڈیو ٹو دی کاسٹ آف فیول اور اس کو چلانے کے لیے جو کاسٹ انوالو ہیں اس کے بعد ہر کیا کہنا چاہیے ٹیکنالوجی پہ ایک ریٹ نکلتا ہے. وہ مثال کے طور پہ سولر سے آج 12 یا 14 روپے ہے, کول سے ایز اے مطلب کہیں 22 روپے کا ہے, اور فرض کریں فرنر سوئل سے وہ 40 روپے کا ہے. تو آپ کے ناظرین کے لیے جو 40 روپے کا یونٹ ہے یا جو 12 روپے کا یونٹ ہے وہ مجھے 40 کا 40 میں نہیں ملے گا. 12 والے کو بھی اور 40 والے کو وہ بھی سسٹم میں ڈالتے ہیں تو اس کی ایک باسکٹ پرائس نکلتی ہے. نیپرا وہ باسکٹ پرائس ڈٹرمن کر کے مجھے اور آپ کو CPPA سے کہتا ہے کہ بھئی یہ لیسکو کو آپ بجلی بیچیں, اور لیسکو پھر گھروں میں بجلی دیتی ہے. اچھا یہ ہے فرسٹ ٹیئر آف ٹیرف ڈٹرمینیشن, یہ میں نے آپ کو بتا دیا. دوسرا جو ٹیرف کی آگے اب اگلا ٹیئر ہے کہ لیسکو بھی جب بجلی دے گا WhatsApp تو وہ پہلے دیکھے گا کہ جی میرا کس کنزیومر کو میں بجلی دے رہا ہوں, کیونکہ اگین انڈسٹری کو وہ بجلی بیچے گا 49 روپے کی, کمرشل والے کو بجلی وہ بیچے گا 62 روپے کی جو آج کا ریٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں, ریزیڈینشل کو سم ویئر 38 روپے 35 روپے کے قریب بیچے گا. اچھا اس میں جو انٹرسٹنگ پہلو ہے جو قانون والی جو آپ نے بات کی ہے جو ریلیونٹ ہے وہ کیونکہ یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے نا, تو جو لوگ بجلی بالکل ان کو بولتے ہیں لائف لائن کنزیومر جو بجلی افورڈ ہی نہیں کر سکتے, تو ان کے لیے چند جو دنیا کے اچھے ممالک ہیں یا جن کے پاس اتنے وسائل ہیں وہ 200 یونٹ تک اپ ٹو 200 یونٹس بالکل فری بجلی دیتے ہیں. پاکستان میں جو اپنی گورنمنٹ نے ریٹ نکالا ہے یا جو شروع سے خیر چل رہا ہے ریٹ, اب اس کو جو ہے وہ فکس کیا ہے, وہ تقریباً 4.5 روپے پر یونٹ, جو کہ کمرشل والے کو یاد رکھیے گا 62 روپے کا ہے. وہ ایک عام آدمی ہے 100 یونٹ خرچنے والا, اس کو وہ یونٹ 5 روپے کا ملتا ہے. اور وہ اس کو سمجھنے کے لیے صرف جو 62 روپے WhatsApp دے رہا ہے وہ کراس سبسیڈائز, اس کو آپ پاور سیکٹر کی ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں کہ وہ کراس سبسیڈائز کر دیتا ہے. یعنی کہ دیکھیں نا 35 یا 38 روپے کی بجلی کا یونٹ ہے, ادھر سے 5 روپے لیے, ایک سے 62 لیے. مجھے تھوڑا سا یہاں پہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ کا عدالتی نظام ہے, کیا اس کے اندر اس طرح کی کوئی ڈائریکشن جو ایشو ہوتی ہیں کہ آپ کم کریں پرائزز کو, یہ ہو سکتا ہے کوئی, یا سمپل جو ہے وہ یہ پالیسی ہے؟ میں اس کا آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں بھائی صاحب, عدالتوں کا کام ہم نے آئین میں بھی سمجھا ہے کہ پالیسی میکنگ نہیں ہے. عدالتیں یہ نہیں کہہ سکتی, نہ عدالتوں نے کبھی کہا ہے کہ بھئی بجلی مہنگی کر دیں یا بجلی سستی کر دیں. عدالت یہ ضرور کہہ سکتی ہے کہ بھئی اگر کسی کو آپ نے غلط بل ڈالا ہے تو آپ اس کو ٹیرف کے مطابق بل ڈالیں, یا مجھے بجلی کا کنیکشن میرا اللیگلی کاٹ دیا گیا ہے. بالکل ٹھیک یہاں پہ پھر عدالت کرے گی. بالکل ٹھیک ہے, پوائنٹ آیا سکلین, پوائنٹ آ گیا. میں واپس آتا ہوں. چیمہ صاحب آپ نے بھی بات سنی ہے, ایک تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, آپ نے بھی خبر پڑھی, اچھی بات ہے, ریلیف ملا ہے لوگوں کو, لیکن بنیادی ایک چیز ہے کہ کیا یہ عدالتی ہم دیکھتے ہیں پٹیشنز فائل ہو رہی ہوتی ہیں, کیا اس کے اندر مختلف ڈائمنشن ہیں ایز اے, یعنی کہ اسٹریٹ اوے آپ جا کے نہیں کہہ سکتے جی کہ مجھے فری بجلی دی جائے, مجھے فری پانی دیا جائے, اس کے لیے آپ کو ضابطے کے اندر ہی رہنا پڑے گا, یا فنڈامنٹل رائٹ کے اندر ہو سکتی ہے؟ فنڈامنٹل رائٹ اپنی جگہ ہے, لیکن جو حکومت کا اختیار ہے وہ تو چھین کے عدالت کو نہیں دے سکتے. اب کیا میں اس کو اس طرح عام طور پہ آسان کرنے کے لیے بتاتا ہوں کہ ہونا کیا چاہیے, یہ وہ سوال ہے جو حکومت کے پاس ہے. ٹھیک ٹھیک, کیا جو ہوا وہ
قانونی تھا یا غیر قانونی تھا، یہ وہ سوال ہے جو عدالت کے پاس ہے. عدالت فارورڈ لوکنگ کنٹمپلیشن نہیں کر سکتی کہ میرے خیال میں آج سے کل پرسوں اور اگلے سال کے لیے بجلی کی یہ قیمت ہونی چاہیے. یہ عدالت نہیں کر سکتی. نہ عدالت کے پاس یہ اختیار ہے، نہ عدالت کے پاس یہ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہے. وہ خود مانتے بھی ہیں کہ ہمیں تو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے. یہ تو عدالتی جو حکومتی جو ریلیونٹ ادارے ہیں تو ان کے پاس نالج ہوتا ہے. ہم نے یہ صرف خالص دیکھنا ہوتا ہے کہ جو کام ہو گیا وہ قانونی طور پہ ہوا یا غیر قانونی طور پہ ہوا. اس کے لیے سائل کے اوپر بھاری ذمہ داری ہوتی ہے کہ سائل عدالت میں آ کے دکھائے کہ جناب یہ شک ہے قانون کی، اور اب یہ جو فرض کر لیں قیمت طے کی گئی ہے بجلی کی، یہ اس شک کے خلاف ہے. اس وجہ سے جس نے بھی طے کی ہے، فرض کریں نیپرا نے، عام طور پہ جو مقدمہ چلتا ہے لیسکو ہے، فرض کریں بل ایشو کرتا ہے تو وہ آپ کہتے ہیں کہ اس نے ٹیرف غلط اپلائی کیا، اس وجہ سے یہ بل میرا غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، اس کو کالا دم قرار دے دیا جائے. وہ پھر عدالت جانچتی ہے کہ بھئی واقعی ہے یا نہیں ہے. اور اس کا بھی میں آپ کو بتا دوں بہت نیرو اس کے اندر گراؤنڈ ہوتا ہے، اتنی تفصیل یا اتنا کھلا اس کے اندر ایریا نہیں ہوتا. لیکن چیمہ صاحب آپ نے کام کیا ہے، جیسے ہم نے دیکھا کہ آپ نے کچھ ایگریمنٹ اس طرح کے کر دیے گورنمنٹ نے کہ جس کے اندر بے شمار جو ہے نرخ اوپر چلے گئے. اس کے علاوہ جو دوسری ڈائریکشنز ہے، کیا وہ تو آنریبل کورٹ دے سکتے ہیں نا کہ آپ اس کے اندر کام ٹھیک نہیں کر رہے ادارے، جس کی وجہ سے فنڈامنٹل رائٹ جو ہے وہ اس سینس میں وائلیٹ ہو رہا ہے کہ ایک چیز جو 1 روپے کی ملنی چاہیے وہ 10 روپے کی جا رہی ہے. ہاں لیکن غیر قانونی نہیں ہے نا. یہ سننے میں شاید لوگوں کو پسند نہ آئے بات، لیکن دیکھیں بری پالیسی جو ہوتی ہے وہ غیر قانونی پالیسی تو نہیں ہے نا. غیر قانونی ہونے کے لیے اس کا کسی براہ راست قانونی شک سے اس کا تجاوز ہونا چاہیے. بٹ چیمہ صاحب اٹس something based on میلافائڈی. اب یہ بھی تو ایک ہے نا کہ اگر وہ ایگریمنٹ میلافائڈی کے اوپر آ رہے ہیں کہ جناب یہ فلاں اشخاص کو جو ہے وہ بینیفٹ کرنے کے لیے دیا گیا، وہ بھی آپ سمجھتے ہیں غیر قانونی نہیں صاحب یہ چیزیں نا اتنی کیونکہ وضاحت اتنے صاف آپ کو میلیفیڈے دکھانے کے لیے دکھانا پڑتا ہے بدنیتی شامل ہے. اب آپ کو شو کرنا پڑے گا، پھر کرپشن کی بات آئے گی، آپ کو دکھانا پڑے گا کہ فلانے افسر نے پیسے لیے اور اس وجہ سے یہ اگریمنٹ کیا. بہت مشکل ہے. ایک تو یہ ہے بھی جرم، یہ تو پھر عام جو ہماری عدالتوں کا اختیار ہے ریٹ کا اس سے تو باہر چلی گئی بات. یہ تو نیب ایف آئی اے کا کیس بن گیا. اب اس میں آپ کو دکھانا پڑے گا کہ بھائی اس نے پیسے لیے پھر یہ معاہدہ کیا. اس کے بعد علیحدہ سوال ہے کہ اگر اس بنیاد پہ معاہدہ کیا بھی گیا تو کیا واقعی عدالت کالا دم قرار اس کو دے سکے گی یا نہیں، یہ ایک علیحدہ سوال ہے. کانٹریکچوئل اس کے رائٹس کا ایشو آ جائے گا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، رینٹل پاور پلانٹ کا کیس سپریم کورٹ میں چلا. سپریم کورٹ نے ڈھیر سارے جو معاہدے تھے ان کو کالا دم قرار دے دیا اور کہا یہ میلافیڈی پہ بیسڈ ہیں. اس مقدمے کو اچھی مثال کے طور پہ سمجھا تو نہیں جاتا جورسپروڈنس کے اعتبار سے کہ عدالت کو سپریم کورٹ کو کیا اس حد تک جا کے کانٹریکٹس کو سیٹسفائیڈ کرنا چاہیے تھا ایویڈنس کے سنے بغیر، پراپر ٹرائل کے بغیر. آپ سمجھ رہے ہیں قانونی اعتبار سے سمجھا جاتا ہے کہ عدالتوں کو اس طرح جو ہے براہ راست خود اعلیٰ عدالتوں کو ٹیک اپ کر کے اس طرح کے ٹیکنیکل چیزوں کو سیٹسفائیڈ. بڑے اثرات ہیں. ایک انٹرنیشنل مقدمہ شروع ہوا آربیٹریشن کا، کارکے نے کیا اور پاکستان کو اس میں بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا. بالکل ٹھیک ہے. پوائنٹ چیمہ صاحب آ گیا. فیصل آپ نے بھی بات سنی ہے. اب آنریبل کورٹس کے لیے ایک بڑی کہہ لیں کہ ایک ویئرڈ سی سچویشن، ایک سائڈ پہ فنڈامنٹل رائٹ کی پروٹیکشن بھی کرنی ہے، ملکی حالات بھی دیکھنے ہیں، دوسری سائڈ پہ یہ قانونی مشکافیاں بھی آڑے آتی ہیں. تو کورٹ پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا آسان نہیں ہوتا، یا کورٹ فنڈامنٹل رائٹ کی بات آتی ہے تو پھر وہ کچھ نہیں دیکھتی؟ دیکھیں فنڈامنٹل رائٹس پہ جب بات آتی ہے تو یقیناً کورٹ کچھ نہیں دیکھتی، نہ اسے دیکھنا چاہیے. مگر دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم سارا برڈن لا کے کورٹس پہ ڈال دیتے ہیں. باقی مشینری جو ہے یا جو باقی آرگنز آف دا اسٹیٹ ہیں ان کو بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. کانسٹیٹیوشنل اسکیم میں جوڈیشری از ون آف دا پلرز. آپ کی ایگزیکٹو کیا کر رہی ہے؟ جو ابھی چیمہ صاحب نے بات کی، جو ابھی سکلین نے بات کی کہ جب آپ کانٹریکٹس کرنے جا رہے ہیں، جب ایز اے میٹر آف پالیسی ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ ہم نے کس طرح کی بجلی پیدا کرنی ہے، وہاں پر اگر میلا فائڈے اور پرسنل انٹرسٹ ہیں تو وہ ہمیں بیسکلی قوم دیکھنے چاہیے. ایک ڈیم اگر اور بن جاتا تو یہ شاید ہمارے مسائل ہی نہ ہوتے. دکھ کی بات ہے کہ ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں اور ہمارے پاس نیوکلیئر انرجی پلانٹس نہ ہونے کے برابر ہیں. دنیا میں چیپسٹ انرجی جو ہے وہ نیوکلیئر انرجی ہے. ڈیم ہر ایک کے پاس اویلیبل نہیں ہے. سو نہ ہم نے ادھر آپٹ کیا نہ ادھر آپٹ کیا. اب اگر ہم یہ کہیں کہ سیاستدانوں نے اپنا ذاتی مفاد دیکھا اور کول پاور، اس سے پہلے رینٹل پاور، اس سے پہلے آئی پی پیز
اور پھر وہ کانٹریکٹ کی نیگوسیشن, تو بالکل تاریخ نے ثابت کیا کہ وہ میلا فرائیڈے پہ بیس تھی اور وہ ملک کے حق میں کوئی اتنے بہتر معاہدے نہیں تھے. معاہدے نہیں تھے. پوائنٹ آگے سکلین, فائنل میرے پاس صرف چند سیکنڈ ہے, فائنل پوائنٹ جو آپ بتانا چاہیں پھر میں وائنڈ اپ کروں. جی بٹ صاحب, بجلی دیکھیں پاکستان کا سب سے مین اکانومی کی ہم بات شور سنتے ہیں نا, آپ میڈیا پہ جائیں, اخبار میں جائیں, کسی محفل میں بیٹھیں, معیشت ٹھیک نہیں ہے, بار بار ہم بات کرتے ہیں. میری اپنی رائے میں, اور جن ظاہر ہے جو پاور سیکٹر میں لوگ کام کرتے ہیں یا ملک کی معیشت کا کام کرتے ہیں, سب کی رائے یہی ہے کہ اگر ہم انشاءاللہ یہ پاور سیکٹر کا معاملات جو ہیں وہ ریزالو کر لیں تو ہمارا 70-80% اکانومی, کیونکہ ہر چیز بجلی پہ ہے نا جی, ساری کی ساری انڈسٹری دیکھیں ایک خاص کاسٹ ہے, جو بھی پروڈکٹ بنانی ہے اس میں بجلی کی ایک میجر کاسٹ ہے. تو اس پہ جو پالیسی میکر ہیں, آخری بات جو آپ کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں, انہیں مل بیٹھ کے یہ سوچنا چاہیے کہ آج اگر دیکھیں میرا جو پچھلا بل آیا ہے نا دفتر کا, اس میں 120 روپے پر یونٹ تقریباً بنتا ہے, تو یعنی کہ 62 روپے وہ خود کہتے ہیں کمرشل کا ریٹ ہے, سارے ٹیکسز ڈال کے 100 روپے سے لے کے 120 روپے کا یونٹ, یہ کوئی مناسب معاملہ نہیں ہے. تو پالیسی میں اکٹھے بیٹھے ہیں, سب کو پتہ ہے, ان سے پوچھیں کہ جی 2026 میں جون میں کیا بجلی کا ریٹ ہوگا, 2027 میں کیا ہوگا, اور اس پہ پھر وار فوٹنگ پہ کام کریں. اور سب سے مین کام جو کرنے والا ہے کہ جو ہمارے پاس 30-35-40 ہزار روپے میگا واٹ بجلی موجود ہے, وہ سسٹم میں کو کیسے بیچیں. انڈر یوٹیلائزیشن ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور آخری بات کہ وہ ساری چیزیں جو ہے نا, وہ ہم کہتے ہیں نا کہ ایز اے لائر کے قانون کے مطابق چلیں, سپریمیسی آف لا, رول آف لا کی طرف ہم جائیں گے, اکانومی چلے گی, انڈسٹری لگے گی, پاور سیکٹر کی ساری بجلی استعمال ہوگی, تو پھر آئے گا. سکلین پوائنٹ آ گیا مجھے ناظرین, جہاں پہ وائنڈ اپ کرنے کا کہا جا رہا ہے. معاملہ کچھ بھی ہو, ہمیں بطور نیشن جو ہے وہ امید کا دامن جو ہے وہ چھوڑنا چاہیے, اور گورنمنٹ کے جو حلقے ہیں ان کو بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے مزید سیریسنس جو ہے وہ دکھانی چاہیے. کم ٹیرف ہوا ہے اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن اس کے اندر مزید جو ہے وہ گنجائش نکالنی چاہیے تاکہ عوام جو ہے, عام ہمارے جو اشخاص ہیں ان کو فائدہ پہنچ سکے. دیکھتے رہیے پروگرام قانون کیا کہتا ہے. اگلے ایپیسوڈ میں حاضر خدمت ہوگی. اللہ حافظ.